बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सैयद अदील गर्देदी और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं और अगर नून लीग आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाती है तो मोस्ट फेवरेट करार दिए जा रहे हैं वज़ारत उज़्मा के लिए। मेरी मुराद है शाह गुलाम कादिर साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सर, चूँकि इलेक्शन की गहमा गहमी है, 2021 के इलेक्शन बड़े ही अनफॉर्चुनेट रहे आपके और आपने 4 सीटें वहाँ पर हासिल की। क्या तैयारी है नून लीग की आज़ाद कश्मीर के अंदर? 2021 में भी हमने तो वोटों के हिसाब से तो 5.5 लाख वोट लिए। फिर भी सर नशिस्तें कम थी। नशिस्तें ट्रांसलेट कम हुई और पीटीआई उस वक़्त तमाम तर सरकारी वसाइल के बावजूद खुल के तो उन्होंने 6,35,000 वोट लिया। पीपल्स पार्टी जो है 10 सीटों के साथ 3,85,000 वोट ले सकी। तो इसलिए हम तो काफ़ी पहले भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। आज तो और ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी लोग हमारे साथ शामिल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, इंशाल्लाह हमारी तैयारी ठीक है, मामला ठीक। आप देखते नहीं है कि हमारे टिकट अभी जारी नहीं हुए, मुख्तलिफ चैनल्स अपनी अपनी पेशिंग वही कर रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा जिनके साथ हमारा मुकाबला है। सर, चूँकि पीपल्स पार्टी ने अभी तक जो अपने टिकट हैं उनका ऐलान नहीं किया, तहरीक इंसाफ के वाले से वो ऑलरेडी जो उनके अंदरूनी खिलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि उनके रहनुमा कह रहे हैं कि जो उनके कायदीन हैं उनकी जानिब से पैसों की डिमांड की जा रही है कि 2.5 करोड़ या इतने पैसे दें तो आपको टिकट जारी किए जाएंगे। जो तमाम तर नजरें इस वक्त नून लीग के टिकटों के हवाले से है, तमाम तर लोग ये जो है वो जानना चाह रहे हैं। आपका एक पार्लिमानी बोर्ड भी बनाया गया, तो सर नून लीग के जो टिकट हैं वो कब तक फाइनल हो जाएंगे? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के कोई अगर कहे कि जितने पैसे, ये उनका मामला, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। जी सर। पीपल्स पार्टी के पास तो क्या, मैं पहले कहा करता था कि आज़ाद कश्मीर के 33 में से 23 हलकों में तो उनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे और मुहाजिरीन के 12 हलकों में से तो उनके पास सिर्फ 2 हलकों में कैंडिडेट है, बाकी तो 10 में कैंडिडेट ही नहीं है जो मुकाबला कर सकें। तो उन्होंने पीटीआई के जो फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान हैं उनको साथ मिला के अब आज़ाद कश्मीर में कैंडिडेचर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनमें से भी काफ़ी लोग हमारे साथ राब्ते में आना चाहते हैं। हमारे पे गुंजाइश बहुत कम है, हम शायद ना कर सकें उनको। तो हमारा तो पार्लिमानी बोर्ड है, हम अपने वक्त पे कर लेंगे, बहुत जल्द कर लेंगे इन दिनों में। अच्छा सर, चूँकि मेरा ताल्लुक भी ज़िला बाग से है और वहाँ से 4 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही है सोशल मीडिया पे। एक मुश्ताक अहमद मनास हैं, ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद खान साहब हैं, सरदार मीर अकबर खान साहब हैं और चौथे जो हैं वो एजाज अहमद खटाना साहब हैं। इनके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं या जानना चाह रहे हैं कि इनमें से किस किस को टिकट जारी हो सकता है। आप क्या समझते हैं? देखिए ना, मैं एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे बैठा हूँ। मैं जब तक कि अनाउंसमेंट नहीं होता तो मैं इस पर कोई राय नहीं करता। तो सर क्राइटेरिया क्या होगा जो टिकट जारी करने का? जो वो क्राइटेरिया ये है कि कौन इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकता है, कौन मुस्लिम लीग के साथ रहा है और उसकी क्या वाबस्तगी रही है। हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन में हम जा रहे हैं ना। मुस्लिम लीग जो है 90% अपने नज़रियाती कारकुनों को टिकट दे रही है। 90% टिकट जो हैं वो नज़रियाती कारकुनों को दे रहे हैं जो। तो इसलिए हम नहीं समझते कि जी कोई इबहम होना चाहिए किसी को। हम इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा डिसिप्लिन की पाबंदी भी करवाएंगे। जो डिसिप्लिन से बाहर जाएगा, पार्टी के ख़िलाफ़ काम करेगा, तो फिर अगर अल्लाह ताला ने हमारी हुकूमत बनाई तो फिर उसमें फिर उनको हुकूमत में फिर वो पजीराई नहीं मिल सकेगी। सर, चूँकि आप पार्टी सदर भी हैं और आपने नीलम से इलेक्शन भी लड़ना, आपके मद्देम कबल कहा यह जा रहा है कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। क्या समझते हैं कि एक तगड़ा मुकाबला हो सकता है आपको और उनके दरमियान? सरदार तनवीर इलियास साहब, पहले उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करता, इसलिए कि वो अपना इलाज करवाएं पीसफुल जहन के साथ, तो वो सोचें, फिर उनकी मर्ज़ी है, फिर आए तो मुकाबला तो होता ही है। कोई भी खड़ा हो तो उसमें कौन सी बात है। मुझे तो उनकी सेहत की फ़िक्र रहती है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आमीन। और सर, ज़िला बाग के अंदर एक जलसा हुआ जिसमें उन्होंने आपके हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, हालांकि साबिक वज़ीर आज़म, और उन्होंने ये कहा कि जो शाह गुलाम कादिर साहब हैं वो महाजर तो हैं लेकिन उनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। तो इस हवाले से आप समझते हैं कि जो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना किस्म की जो गुफ्तगू है वो एक साबिक वज़ीर आज़म से उम्मीद की जा सकती है, तवक्को की जा सकती है? मैंने इसीलिए आपसे गुजारिश की ना कि मैं उनके सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़हनी सेहत भी दे, जिस्मानी सेहत भी दे, और वो ठीक हो जाएं, ठीक हो के इलेक्शन जाएं, अपने वालिदैन के साथ बैठें, उनकी दुआएं लें। तो मेरी तो ख्वाहिश ही है।
تو سر نیلم ویلی جو کہ آپ کا حلقہ ہے، وہاں سے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں جو آپ کے بیٹے ہیں ان کے حوالے سے کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ آپ آگے جو الیکشن مہم ہے وہ چلانے کے لیے نہیں جا سکتے، پہلے جو ہمارے اساسی محرومیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام تر جو سینیریو کریٹ کیا گیا، یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو واقعی میں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی اساسی محرومی ہے؟ دیکھیں نا، وہ جو جس جگہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی، روکا نہیں انہوں نے، اس کو تھوڑا سا میڈیا میں بڑا چڑھا۔ وہ یونین کونسل ہم 2011 میں بھی جیتے، 2016 میں بھی جیتے اور 2021 میں بھی جیتے، بھاری مارجن سے جیتے، اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ یہ 4-5 نوجوان تھے، 4 ایک نوجوان تھے، باقی چھوٹے بچے تھے، اور انہوں نے چونکہ پیپلز پارٹی جو ہے گراؤنڈ میں کام تو کرتی کوئی نہیں ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کے نوجوان تھے، اور ان سے ہم نے چونکہ وہ پھلوائی کا ہائیڈل پروجیکٹ ہم نے منظور کروا کے دیا، اس کا ٹینڈر ہوا۔ ٹینڈر جب ہو گیا، اس میں آج کے زمانے میں جو ہے آن لائن ٹینڈرنگ ہوتی ہے، ای ٹینڈرنگ جس کو کہتے ہیں، بالکل ایسے انہوں نے محکمے سے مل ملا کے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے مل ملا کے اس کو ای ٹینڈرنگ نہیں ہونے دی، بلکہ اس کو بکسے میں ڈالا، اور وہاں پہ جھگڑا ہوا۔ جب جھگڑا ہوا تو جھگڑے کے بعد انہوں نے کہا، محکمے نے کہا ہم اس کو ای ٹینڈرنگ کریں گے اور اس کو ہم کینسل کرتے ہیں۔ پھر یہ سارے جو ٹھیکیدار تھے، یہ چونکہ پیپلز پارٹی سے تعلق رہتی، یہ چلے گئے عدالت میں، انہوں نے اسٹے دے دیا تھا۔ تو پیپلز پارٹی اپنی خفت مٹانے کے لیے ایسے حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ مجھے تو دیکھیں نا، وہاں جس سڑک پہ وہ کھڑے تھے، وہ سڑک بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بنائی۔ پہلے پھلوئی سے کیل آنے کے لیے 2-2.5 گھنٹے لگتے تھے، آج 40 منٹ میں وہ پہنچتے ہیں۔ تو وہ سڑک کس نے بنا کر دی؟ وہ ہم نے بنا کر دی۔ وہاں پہ ابھی جو پھلوئی کا ہائی اسکول تھا، اس کو ہائر سیکنڈری اسکول ہم نے کر کے دیا۔ وہاں پہ دور دراز علاقہ ہے، وہاں پہ سڑکیں جو ہیں لنک روڈز وہ ہم نے بنا کر دی ہیں۔ تو یہ ایک ہے سچویشن کہ الیکشنوں میں لگے حربے استعمال کرتے رہتے، تو وہ کمپین تو جاری ہے۔ وہاں پہ ہمارے ضلعی صدر ہیں، اور میرا بیٹا جو سابق MLA ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، آج بھی گریز میں موجود ہے۔ وہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا جتنا میڈیا میں پیش کیا گیا، لیکن ایسا الیکشنوں میں کرتے رہتے، چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس کارکردگی بتانے کو کچھ نہیں ہے۔ تنقید کے علاوہ وہ کارکردگی نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کام کیا کیا ہے۔ سر، چونکہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کی یہ جو 11-12 سال کی ٹوٹل حکومت ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو ترقی کے علاوہ جو کھنڈرات ہیں وہی بچتے ہیں۔ کیا نون لیگ نے آزاد کشمیر کے اندر آپ سمجھتے ہیں کوئی ترقیاتی کام اس طرح کے کیے ہیں، یا پیپلز پارٹی کا وہ اگر الیکشن میں آتے ہیں تو مقابلہ کر پائیں گے؟ پیپلز پارٹی پہلے یہ بتائیں نا انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہم تو ان سے بار بار پوچھتے ہیں کرپشن کے علاوہ کیا کام کیا ہے انہوں نے۔ میں تو بار بار کھلے عام چیلنج دیتا ہوں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ کام کیا۔ تمام ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ روڈز، ڈسٹرکٹ ٹو تحصیل روڈز، یہ تو ہم نے اپنے دور میں بنائی۔ یونیورسٹیز ہم نے بنائی، یونیورسٹی کو ریکگنیشن ہم نے کروا کے دی۔ اسی طرح ہاسپٹلز ہم نے بنائی۔ یہ بتائیں نا کہ انہوں نے کہا یہ ہائیڈل پروجیکٹس ہم نے کر کے دی، دانش اسکول ہم نے لائے، جو 5-5 ارب کے ایک دانش اسکول ہے۔ خود فیصل راٹھور کے حلقے میں جو دانش اسکول کی منظوری دی وہ وزیر اعظم پاکستان نے دی۔ وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ سر، وزیر اعظم آزاد کشمیر جہاں بھی جاتے ہیں اچھے خاصے جو منصوبے ہیں ان کا اعلان بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ الیکشن بھی قریب ہیں اور آپ نے الیکشن کمیشن کو ایک خط بھی لکھا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں اور بڑے بڑے تعلیمی پیکج بھی انہوں نے دیا اور اس کا اعلان کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، تعلیمی پیکج تو جو MLAs کی حکومت تھی جی یہ اس کی تھی، اس کا اس وقت انوار الحق صاحب جو ہے اس کا اعلان نہیں کر سکے، فائل ورک سارا ہو گیا تھا، اور وہ اس وقت ساری ریکمنڈیشن، اس میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں اس MLAs کی حکومت کا تھا۔ ہر حلقے کے MLA نے اپنے آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کہ یہاں پہ اس کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، یہاں پہ نیا اسکول قائم ہونا چاہیے، اس طرح۔ تو اس کے اوپر تو کوئی اعتراض کسی نے نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 7ویں گریڈ سے اوپر NTS ہوگا۔ اعتراض اس پہ ہے کہ جی گریڈ 1 سے لے کے اوپر تک وہ سارا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے کوٹا سسٹم۔
ہم نے عدالت سے بھی گزارش کی کہ جی بات یہ ہے گریڈ 1 سے لے کے 5 تک یہ لوکل یونین کونسل کا بنتا ہے، بلکہ 4 گریڈ تک، تو اگر اس کو ختم کر دیں گے تو ایک باغ میں اگر چپراسی کی سیٹ نکلتی ہے، وہ سیٹ جا کے اگر میرپور کا وزیر ہے تو وہ اپنے علاقے کا اگر بھرتی کر لیتا ہے، میرے پاس کیا گنجائش ہے کہ میں وہاں پہ اس باغ کے اس نوجوان کو کیسے میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ نہیں جناب آپ، تو اس لیے وہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ پیپلز پارٹی نے یہ کیا ہے، پیپلز پارٹی والے جو ہیں یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی بالکل این ٹی ایس میں جانا چاہیے، ساتھ ہی عارضی تقرری کے چکر میں لوگوں کو الیکشن پہ انفلوئنس کرنے کے لیے عارضی اشتہار دیتے ہیں، اور وہ عارضی تقرری فرض کرے ہو بھی جائے، اور آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی والے کوئی مفت میں تو کوئی کام کرتے نہیں ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ 2 مہینے 3 مہینے زیادہ رہیں گے، اور اس کے بعد این ٹی ایس آ جائے گا۔ جب این ٹی ایس کا ٹینڈر بھی چلا گیا اخبارات میں، این ٹی ایس آ جائے گی تو یہ این ٹی ایس میں جو لوگ بھرتی ہو جائیں گے تو ان بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوگی 2 مہینے کے 3 مہینے کی، یہ تو صرف الیکشن کے لیے لوگوں کو، اس لیے میں الیکشن کمیشن کے پاس گیا تھا کہ آپ ان کو اس چیز میں روکیں کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جو رولز ہے جو رولز پہ عمل کریں۔ تو سر آپ نے اسمبلی کے اندر بھی کہا اور مختلف جلسوں کے اندر بھی آپ نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ جو سیاسی انتقام ہے وہ لے رہی ہے، مختلف ٹرانسفر کر رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب نون لیگ کی حکومت بن جائے گی آزاد کشمیر کے اندر، کیونکہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جس کی حکومت پاکستان کے اندر ہوتی ہے، وفاق کے اندر ہوتی ہے، اسی کی حکومت آزاد کشمیر کے اندر ہوتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی حکومت بن جائے گی اور چونکہ آپ مضبوط امیدوار بھی سمجھے جا رہے ہیں جو وزارت عظمیٰ کے لیے، تو آپ لوگ بھی جو سیاسی انتقامی جو اس طرح کی کاروائیاں وہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 2016 سے 21 تک تو ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ یہ پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے انتقامی کارروائی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک میرا ٹیچر گریز سے اٹھا کے اس کو جاگرا میں بھیج دیا گیا تاکہ وہ 3-4 گھنٹے اس کو لگیں گے وہاں پہنچنے میں، صرف اس لیے کہ اس کی فیملی، اس کا بھائی مسلم لیگ کا وائس چیئرمین ہے اسی یونین کونسل کا۔ یہ ہے ان کا کرائیٹیریا۔ ان کو تو ہم نے درست کرنا ہے نا، ہم انتقام تو کسی سے نہیں لیں گے، لیکن جو انہوں نے سزائیں دی ہیں وہ سزائیں تو پھر ہم نے ختم کرانی ہے نا، یہ انتقام ہم کسی سے کیوں لیں گے؟ لیکن سر پیپلز پارٹی کی حکومت بننے میں آپ لوگوں کا بھی تو کردار ہے، آپ لوگوں نے بھی ان کے حق میں ووٹ دیا تھا، تو آپ نہیں سمجھتے پھر یہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں سے غلطی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی کا پھر ساتھ ایٹ لیسٹ نہیں دینا چاہیے تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی نے ہم سے جو باتیں کی تھی، ایک شفاف انتظامیہ کی بات ہوئی تھی، شفاف انتظامیہ کی بات ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی آپ نے اس وعدے سے وہ مکر گئی، لیکن پیپلز پارٹی کا یہ ہم نے اس وقت اس لیے دیا تھا کہ اس وقت جو ایم ایل ایز کی حکومت تھی، غیر سیاسی تھی، کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، تو افراتفری تھی۔ آج کم از کم یہ ہے کہ ہمارا کارکن بھی باہر ہے، بالکل ایسا ہی میدان میں ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہوگا، وہ اپنی اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا۔ جب تک آپ جماعتوں کو مضبوط نہیں کریں گے، آزاد کشمیر کا سیاسی نظام جو ہے خطرے میں رہے گا۔ اس نقطہ نگاہ سے ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا کہ چلے ایک سیاسی پارٹی کی ہم بھی بنا سکتے تھے حکومت۔ یہ جو پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے اراکین ہیں جو ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی آ سکتے تھے، لیکن ہم نے پریفر کیا کہ ہم حکومت نہیں لیں گے، تو ہم نے کہا کہ آپ بنا لیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج سیاسی ہلچل ہے، اور یہ جو بلیک میلر کی جو ایک ٹیم بنی تھی، اور اس ٹیم کو اب ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا، اب وہ پیپلز پارٹی کے بی ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے۔ تو بی ٹیم جو پیپلز پارٹی کا سوٹ کرتا ہے، ان کو ساری باتیں جو ہیں مسلم لیگ میں خرابی نظر آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی میں ان کو بڑے فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے، ان کو وہ پہلے حقوق کے نام پہ بات کی، اب حقوق کی بات سے آپ وہ سیاست پہ آ رہے ہیں۔ آئیں نا، بسم اللہ، اللہ کا نام لیں اور بسم اللہ کریں، اس میں کون سی بات؟ سر عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ جب ایم ایل ایز کی حکومت تھی آزاد کشمیر کے اندر تب بہت زیادہ مضبوط ہوئی، اور انہوں نے ایک
جو 38 نکاتی چارٹر اور ڈیمانڈ ہے وہ بھی سامنے رکھا، جو کہ منظور بھی کر لیا گیا تھا۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے چونکہ 9 جون کی کال دی اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ 9 جون پہلے ہے اور الیکشن بعد میں ہے، جب تک جو الیکشن اصلاحات یا باقی تمام تر جو مطالبات ہیں ان پر عمل درآمد شروع نہیں ہوتا، آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کا کوئی سوچے بھی نہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن میں خلل ڈال سکتے ہیں، یا پھر جو وہ اپنے مطالبات ہیں ان کی منظوری تک وہ وہاں پر بیٹھے رہیں گے اور ان کے جو الٹیمیٹلی جو ان کے مطالبات ہیں وہ منظور کر لیے جائیں گے؟ آزاد کشمیر میں سیاسی ایکٹیویٹیز پہ تو کوئی پابندی نہیں، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ وہ اپنا جو ایکٹیویٹی کرنا چاہے کریں، اس میں ہم ان کو تو یہ تو حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، چونکہ پیپلز پارٹی اور وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں ابھی، پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ بھی یہی ہے اور جو ان کا ہے، ہم تو ریاست کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، ہم پارٹی کے انٹرسٹ کی بات نہیں۔ ان کا تو پیپلز پارٹی کا تو اپنی حکومت بنانے کے چکر میں وہ ریاستی انٹرسٹ کو جو ایک اوور آل نیشنل سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ اس سے باہر نکل گئے ہیں۔ تو اس لیے ہم تو وہ ایکٹیویٹی کرنا چاہے کریں، پتہ لگ جائے گا کہ کون طاقت میں ہے، کون روک سکتا ہے، کون نہیں روک سکتا۔ یہ تو وقت آئے گا تو پتہ لگے گا۔ تو سر بہت زیادہ وہ زور دیتے ہیں الیکشن اصلاحات پہ، اور اس میں وہ سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ جو مہاجرین کی بارہ نشستیں ہیں ان کا خاتمہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کا اور مسئلہ کشمیر کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے جو مہاجرین کی بارہ نشستیں ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہے؟ لیکن ان کا نقطہ نگاہ ہو سکتا ہے نا۔ تو 22 لاکھ کی آبادی ہے آزاد کشمیر کی سینسس کے مطابق، 22 لاکھ کی آبادی ایک ریاست کا اسٹیٹس انجوائے کر رہی ہے، 300 ارب روپے سے زائد کا بجٹ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پنجاب کے ایک ضلع میں اگر 22 لاکھ کی آبادی ہو تو وہاں 30 ارب کا بجٹ ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو آزاد کشمیر کے اس حیثیت کو، اگر مہاجرین نہیں ہے تو پھر ریاست نہیں ہے نا، پھر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر نہیں رہے گا، پھر صرف حکومت آزاد کشمیر ہو جائے۔ تو حکومت آزاد کشمیر کو وہ اختیارات نہیں ہوں گے، وہ باتیں نہیں ہوں گی جو آج حاصل ہیں۔ یہ ایک گہری میں سمجھتا ہوں چال ہے، کہیں سے چلی گئی ہے، اور لوگوں کو آہستہ آہستہ بات سمجھ آ رہی ہے، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اس لیے وہ سیاسی ایکٹیویٹی جس نے کرنی ہے کرتا رہے۔ سر چونکہ وزیر اعظم صاحب نے خود فرمایا ہے کہ ان کے ٹکٹوں کا اعلان تب ہی ہوگا جب مہاجرین کی بارہ نشستیں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں جو ان کا نرم رہ جائے، وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے وہ ترمیم لے کے آئیں گے، کیونکہ ترمیم کی بھی آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر گونج ہے، تو وہ لے آئیں گے اور اس کو کم کریں گے یا ختم کر لیں گے؟ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ وہ اپنے سیاسی مفاد کو دیکھ رہی ہے، آزاد کشمیر کے قومی مفاد کو نہیں دیکھ رہی۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی آج عوامی ایکشن کمیٹی کے، یا پیپلز پارٹی ان کا کندھا استعمال کر رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی کا کندھا استعمال کر رہے ہیں۔ ترمیم لانی ہے تو لے آئے، جس نے ووٹ دینا ہوگا ووٹ دے گا، جس نے نہیں دینا ہوگا نہیں دے گا، ہم تو نہیں دیں گے۔ لیکن سر یہ کہا جا رہا ہے جو پیپلز پارٹی ہے اس کی جانب سے بھی اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی جانب سے بھی کہ جو نون لیگ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا سب سے زیادہ مہاجرین کی نشستوں کا فائدہ تو اس کو ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر جو 9 سے 10 سیٹیں مہاجرین کی وہ بآسانی، کیونکہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ حکومت بھی آپ کی ہے، تو بآسانی آپ لے سکتے ہیں اور حکومت بنانے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ نون لیگ کی ہے اس کے اندر؟ نہیں، نون لیگ تو قومی، میں نے آپ سے کہا نا کہ مہاجرین کو نکال دیتے ہیں۔ مہاجرین کو اگر آپ نکال دیتے ہیں تو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر قائم نہیں رہے گی، پھر سپریم کورٹ کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر صدر کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر وزیر اعظم کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر اسمبلی کا اور کونسل کا اتنا پیرافرنلیا جو بنا ہوا ہے اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر تو حکومت آزاد میں لوکلائز حکومت ہو جائے گی نا، پھر ایک نیا ڈھانچہ آ جائے گا۔ تو جیسے مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے کر دیا ہے، تو کیا آزاد کشمیر میں بھی یہ کرنا کا ارادہ ہے؟ تو ہم تو اس کی مخالفت کریں گے۔ ہم تو جو حقوق ہمارے اکابرین نے بڑی جدوجہد سے حاصل کیے تھے، ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ سر کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو مہاجرین ہیں ان کو اچھا خاصا جو ہے وہ فنڈ ملتا ہے، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ لوگ آباد ہیں، اور جو مہاجرین گزرا ہیں، کسی کے پاس ظاہر سی بات ہے پچھلی حکومت میں کوئی وزیر ٹرانسپورٹ تھا، کوئی وزیر خزانہ تھا، کوئی پشاور میں رہ رہا تھا، کوئی راولپنڈی، کوئی گجرانوالا میں، تو اب سارے لوگ یا عوامی ایکشن کمیٹی آپ یوں کہہ لیں اس طرح سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ تو ان کے پاس جو ہے وہ وزارتیں ہونی چاہیے، نہ آزاد کشمیر کا جو پیسہ ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ لگنا چاہیے۔ جی، پھر اگر یہی فلسفہ مان لیا جائے تو پاکستان کا پیسہ آزاد کشمیر میں نہیں لگنا چاہیے، پھر آزاد کشمیر کا تمام ترقیاتی بجٹ جو ہے حکومت پاکستان دیتی ہے، پھر نہ دیں۔ اتنی ہی غیرت مند آ گئے عوامی ایکشن کمیٹی والے تو بالکل بہت اچھی بات ہے،
پھر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان سے ترقیاتی بجٹ نہیں لیں گے، جو بجٹ میں ڈیفیسٹ ہے وہ نہیں لیں گے، پھر اس پہ آ جائے نا بھائی، کہیں دلیل تو ایک جگہ رکھے نا، اور معززین ممبران کی تفصیل ہونی چاہیے کہ کس ممبر نے سال میں 5 سال میں کتنا فنڈ دیا، اور آزاد کشمیر کے ایک ایم ایل اے نے کتنا فنڈ جو ہے، تو اس سے تو تقابل ہو جائے گا، اس طرف جاتے نہیں ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، اگر کرنا ہے آزاد کشمیر کو ایک لوکل حکومت بنانی ہے تو اس کے لیے آئیے، بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، آپ ہمیں سمجھا دیں، ہم سپورٹ کر دیں گے، اس میں کون سی بات ہے؟ سمجھائیں تو صحیح نا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اور اگر آپ چاہتے کیا ہیں، اور جو آپ کا مینیفیسٹو ہے آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ انتخاب میں حصہ لیں، آپ 2/3 اکثریت لے لیں، آئین میں ترمیم کر لیں، جو مرضی کر لیں، پھر آپ اس طرف آئے، یہ پریشر گروپ نہ بنائے نا، بلکہ عوامی مینڈیٹ لے لیں نا۔ سر چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، وہ آپ نے بھی ظاہر سی بات آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، تو جو ان کے جو مطالبات تھے وہ منظور کر لیے گئے تھے، کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے جائز مطالبات ہے، لیکن ان پر جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عمل درآمد نہیں ہوا، جیسے کہ صحت کارڈ کے حوالے سے سی ایم ایچ مظفر آباد میں یا مختلف جگہوں سے شکایات آ رہی ہیں کہ وہ صحت کارڈ جو ہے وہ دوبارہ بند ہو گیا، ان کو فنڈ جو ہے وہ جاری نہیں کیے گئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جو ایک معاہدہ کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، صحت کارڈ تو شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کا ہم احسان مند ہیں کہ انہوں نے جاری کر دیا، صرف آزاد کشمیر میں نہیں، گلگت بلتستان میں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں تو صحت کارڈ چل رہا ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہیں اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے کوئی کمپیوٹر میں کوئی ایرر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحت کارڈ نہیں چل رہا، پورے آزاد کشمیر میں چل رہا ہے، جہاں جہاں ہاسپٹل ڈیزگنیٹڈ ہاسپٹلز ہیں، اسلام آباد میں ہیں، لاہور میں ہیں، وہاں پہ چل رہے ہیں۔ نہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ فنڈ جاری نہیں ہوئے جو صحت کارڈ کے لیے یہ تو ایسے ہی ہے، مفروض ہے، بے شمار لوگوں نے علاج کرایا ہوئے۔ سر اس کے علاوہ بھی بے شمار مسائل ایسے ہیں وہاں پر، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یا انٹرنیٹ اور موبائل سروس کے حوالے سے، جو کہ ابھی تک بہتر نہیں ہو سکی، اور حکومت نے وعدہ کیا تھا، اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے تو 5G لانچ کرنے کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوامی مسائل ہیں ان پر پھر جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، ان کو حل کر دیا جانا چاہیے تھا؟ تو یہ تو پھر فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں نا، وہ آج کل گڈی ہوئے ان کے ساتھ، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، وہی میں نے کہا نا، دونوں ایک دوسرے کے کندھا استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ان کا جواب دے نا، میں تو نہیں جواب دے سکتا، میرے پاس تو اختیار نہیں ہے، وہ تو ان کے پاس اختیار ہے، وہ جواب دیں نا ان کو کہ بھائی یہ میں نے کیا، یہ میں نے نہیں کیا، جب انہوں نے کر لیا سارا کچھ۔ ابھی تو ایک ہوتا ہے نا، آٹا گنے ہلی کیوں ہے، ایک پرانا مقولہ ہے، تو وہ اسی طرح یہ ایکشن کمیٹی بھی اور پیپلز پارٹی بھی لگی ہوئی ہے اس طرح۔ نہیں تو یہ جو 4-5 ماہ کی آپ کی جو آزاد کشمیر کی یہ جو حکومت ہے، اس کے اندر جو آپ نے اپوزیشن کی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں کہ آپ نے جو آزاد کشمیر کی جو عوام ہے اس کا مسئلہ اچھے سے ہائی لائٹ کیا، اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی؟ ہم نے تو پوری طرح جو مسائل سامنے تھے وہ پوری طرح ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، اسمبلی کا ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے، اور ہم نے کہا کہ بھائی آپ لوگ حکومت، انوار الحق کی حکومت جو ہے وہ ایم ایل ایز کی حکومت تھی، اس کے پیچھے پولیٹیکل بیکنگ نہیں تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج آپ کو پولیٹیکل، آپ کے کارکن آپ کے بیک پہ کھڑے ہیں، ہمارے کارکن ہمارے بیک پہ کھڑے ہیں، تو آپ کو ایک فری ہینڈ ہے، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے کسی جماعت کا، آپ کام کریں لیکن ود ان دی پیرامیٹرز آف دی رولز۔ بالکل ایسا آپ قانون سے باہر تو کام نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سمپل بات بتا دیتا ہوں، ایک ہے سڑکیں، باغ کے حلقے میں شاید شرکی میں 3 پل، اور میرے نیلم کے حلقہ LH26 میں بھی 3 پل ایسے دیے گئے، ان پلوں کے خلاف نہیں ہیں، بالکل، لیکن ایسے دیے گئے جن کے لیے فنڈنگ موجود نہیں ہے۔ جب پوچھا گیا جی فنڈنگ کہاں سے آئے گی، تو انہوں نے کہا جی بلک پروویژن سے دیں گے۔ ہم نے کہا جی بالکل ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لے آئیں اسمبلی میں، بجٹ کو چینج کر رہے ہیں اس کو لے جائیں، بالکل، لیکن ایسا پل بنانا کہ آگے سڑک ہی کوئی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کہ ایک آپ پل بنا کے آگے سڑک بھی تو دیں نا۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ دنیا کا عجوبہ پل آپ بنا رہے ہیں، باغ میں تو یہی کچھ ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بات یہ کہ آپ انتخابی نقطہ نگاہ سے لوگوں کو
آپ ایسے مس گائیڈ کرنے کے لیے آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں جن کے اوپر پیسے ہی نہیں ہیں. بالکل تو ہم نے ان باتوں کی نشاندہی کی، ان کو کہا کہ بھائی آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں اور اس پہ کام کریں. سر یہ 5-6 ماہ کی جو حکومت تھی اس کے اندر بھی جو عوامی مسائل ہیں وہ جو کہ تو ہیں وہ اس طرح سے حل نہیں ہو پائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نون لیگ جو آئندہ انتخابات ہیں ان کے اندر کامیابی حاصل کرتی ہے تو جو عوام کے مسائل ہیں، کیونکہ وہاں پر روزگار کے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر انٹرنیٹ موبائل سروس نہیں ہے اس طرح سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ یہ جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر پائے گی؟ جی نون لیگ اس لیے کر پائے گی کہ ہماری نیت ٹھیک ہے. ایک بات، ہمیں تجربہ ہے کام کرنے کا، اور ہمارے اندر یہ کوئی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں جو تبادلوں پہ بھی لوگوں سے پیسے وصول کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہ اس کے نام، میں نے تو بلکہ اپنے حلقے میں ترقیاتی کاموں کا میں نے کہا جی آئیے، ایک حلقے میں ہوں، ایک حلقے میں پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ وزیر صاحب ہیں، آئیے دونوں کے یونین کونسلوں کا آڈٹ کراتے ہیں. بالکل آئیے سامنے پتہ لگ جائے گا کہ زمین پہ کتنا کام ہوا ہے کتنا نہیں ہوا ہے. آڈٹ کرانا چاہیے نا، میں تو تیار ہوں.